बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। रमज़ानुल मुबारक के मुबारक दिनों का आगाज़ हो चुका है। रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा शुरू हो चुका है। आइए इस अशरे को इस तरह गुज़ारने का एहतमाम करें कि रब ताला हमसे राज़ी हो जाए और हम पर अपनी रहमत की बरसात कर दे। अशराए रहमत में हमारे मामूलात कैसे होने चाहिए? आइए सुन्नते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखते हैं। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सुलेमान फ़ारसी बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ानुल मुबारक का इब्तदाई हिस्सा रहमत, दरमियानी हिस्सा मग़फ़िरत और आखिरी हिस्सा आतिशे दोज़ख से निजात है। ये बाबरकत और बासआदत महीना अल्लाह ताला की जानिब से उम्मते मुसलमा के लिए अज़ीम नेमतों में से एक ग्रां कदर नेमत है। हज़रत अबू मसूद गफ़्फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को रमज़ानुल मुबारक की रहमतों और बरकतों का इल्म हो जाए तो मेरी उम्मत तमन्ना करती कि पूरा साल रमज़ान ही हो। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत को शुरू साल से आखिर साल तक रमज़ानुल मुबारक की खातिर आरास्ता किया जाता है और खुशबुओं की धूनी दी जाती है। बस जब रमज़ानुल मुबारक की पहली रात होती है तो अर्श के नीचे से एक हवा चलती है जिसका नाम मुशीरा है, जिसके झोंकों की वजह से जन्नत के दरख्तों के पत्ते और कवाड़ों के हल्के बजने लगते हैं, जिससे ऐसी दिल आवेज सुरीली आवाज़ निकलती है कि सुनने वालों ने उससे अच्छी आवाज़ कभी नहीं सुनी होगी। ऐसे में खुशनुमा आंखों वाली हूरें अपने मकानों से निकलकर जन्नत के दरोगे से पूछती हैं, ये कैसी रात है? वो जवाब देते हैं, ये रमज़ानुल मुबारक की पहली रात है। हूरें ये मंजर देखकर अल्लाह ताला से दरख्वास्त करती हैं कि इस महीने में हमें इन रोज़ादारों से जोड़ दीजिए। बस जो बंदा भी रमज़ान के रोज़े रखता है उसे खुशनुमा आंखों वाली 2 हूरों के साथ जोड़ दिया जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत को 5 चीज़ें रमज़ानुल मुबारक में ख़ास तौर पर दी गई हैं जो पहली उम्मतों को नहीं मिली। एक ये कि उनके मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा पसंदीदा है। दूसरी ये कि फरिश्ते इन रोज़ादारों के लिए अफ्तार के वक्त तक दुआ करते रहते हैं। तीसरी ये कि रमज़ान में सरकश शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। चौथी ये कि जन्नत हर रोज़ इन रोज़ादारों के लिए सजाई जाती है। फिर हक ताला फरमाता है कि करीब है कि मेरे नेक बंदे दुनिया की मुशक्क़तें अपने ऊपर से फेंक कर तेरी तरफ आएँ। पाँचवीं ये कि रमज़ान की आखिरी रात में रोज़ादारों की मग़फ़िरत की जाती है। नाज़रीन, रोज़ा फ़र्ज़ इबादत है जिसके बारे में अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किया गया था ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। सूरह अल बकरा। यानी रोज़े का असल मकसद मुत्तकी और परहेज़गार बनना है, जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है, जो तक़वा इख्तियार करते हैं तो हम उन पर आसमान और ज़मीन की बरकतों के दरवाज़े खोल देते हैं। सूरह आराफ। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने हज़रत काब इब्ने अहबार से रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से सवाल किया कि तक़वा क्या है? उन्होंने फरमाया कि आप कभी कांटों भरे रास्ते पर चले हैं?
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات میں جواب دیا تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آپ نے اس راستے کو کیوں کر طے فرمایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، خود کو کانٹوں سے بچا کر سمٹ سمٹا کر۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے امیر المومنین، یہی تقویٰ ہے۔ دنیا کانٹوں سے بھرے رستے کی مانند ہے اور اس سے بچ کر نکل جانا تقویٰ ہے۔ ناظرین و سامعین، تقویٰ انسانی قلب و روح میں اس مثبت تبدیلی کا نام ہے جس کے بل پر ہم اپنے نفس سے جہاد کرتے ہوئے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہیں، اور تقویٰ کے حصول کا سب سے مؤثر ذریعہ ماہ رمضان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو حق تعالی عرش سے آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں، مجھ سے کوئی دعا مانگنے والا ہے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ مجھے کون بلاتا ہے کہ میں اسے جواب دوں؟ مجھ سے کوئی مانگنے والا ہے کہ میں اسے عطا کروں؟ مجھ سے کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ صحیح بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے آتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ کر قید کر دیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن روزے دار جنت کے خوبصورت ترین دروازے ریان یعنی باب الریان سے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ رمضان میں تمام مومنین کے رزق کو بڑھا دیتا ہے اور متقی روزے داروں کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ اس کے چہرے کو دوزخ کی آگ سے 70 برس کی مسافت کے برابر دور کر دے گا۔ پہلے عشرے سے شروع ہونے والے اعمال اور افعال۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کے بعد اس ماہ مبارک کے حوالے سے ادا کیا جانے والا سب سے پہلا عمل تراویح کی نماز ہے، جس کے لیے اہل ایمان ذوق و شوق سے مساجد کا رخ کرتے ہیں، جہاں بعد نماز عشاء عشق اور محبت کی معطر فضاؤں سے سرشار تراویح کے ایمان افروز روحانی اجتماعات میں کیف و سرور کی لذتوں سے بھرپور حفاظ کرام کی مسحور کن تلاوت کلام پاک روح پرور سماں باندھ دیتی ہے اور سامعین حب الہی اور عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر ان پاکیزہ ساعتوں میں محو ہو جاتے ہیں۔ قیام اللیل میں تراویح کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 20 تراویح پڑھتے تھے اور کبھی 8۔ نماز تراویح باقاعدہ جماعت سے پڑھنے کا نظام حضرت عمر فاروق کے عہد سے شروع ہوا۔ تراویح کا ایک بڑا حصہ یہ بھی ہے کہ روزانہ تراویح باجماعت پڑھنے کے ثواب کے علاوہ مہینے میں کم از کم ایک بار پورا قرآن سننے کا شرف اور ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ تراویح کی نماز رمضان کے پورے مہینے پڑھی جاتی ہے۔ اگرچہ قرآن شریف پہلے ہی ختم ہو چکا ہو، عموماً لوگ ختم قرآن کے بعد تراویح کی نماز ترک کر دیتے ہیں، جو درست نہیں ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں تہجد کا اہتمام بھی بہت آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے سحری سے 20 منٹ قبل اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کی جا سکتی ہے، جو قرب الہی اور قبولیت دعا کا بہترین وقت بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل تہجد کی نماز ہے۔ سحری کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو، سحری کھانے میں برکت ہے،
کچھ نہ ہو تو چند گھونٹ پانی ہی پی لیا کرو۔ اس مبارک مہینے میں زیادہ تر لوگ باجماعت نماز کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ باجماعت نماز کی ادائیگی مومن کی پہچان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز باجماعت ادا کرنے والے کو دوزخ اور نفاق دونوں سے دور کر دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو باجماعت نماز کے اجر و ثواب کا علم ہو جائے تو وہ ہزاروں مجبوریوں کے باوجود جماعت میں دوڑے آئیں۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشراق کی نماز کی ادائیگی کا اجر و ثواب ایک عمرے کی ادائیگی کے برابر ہے۔ اشراق کی 4 رکعت نماز انسان کے تمام مشکلات اور مصائب کے زہر کا تریاق ہے۔ اشراق کے معنی ہے طلوع آفتاب۔ طلوع آفتاب کے کم از کم 12 منٹ کے بعد اشراق کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ چاشت کی نماز مستحب ہے۔ چاشت کی نماز زوال کے وقت سے پہلے ادا کی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی 4 رکعت نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے چاشت کی نماز کا اہتمام کیا اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ کثرت میں سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ علاوہ ازیں رمضان المبارک میں نماز مغرب کے بعد 6 رکعت نفل نماز کو بھی اپنا معمول بنا لیں۔ یہ نماز اوابین کہلاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ دوپہر کے آرام کو قیلولہ کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تہجد اور سحری میں جلدی اٹھنے کے لیے دن میں قیلولہ سے مدد لیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی آرام فرمایا کرتے تھے۔ رمضان المبارک میں خاص طور پر دفاتر اور فیکٹریز کے اوقات کم ہو جاتے ہیں، لہٰذا بعد نماز ظہر کچھ دیر آرام کرنے سے قیام اللیل میں مدد مل سکتی ہے۔ ناظرین و سامعین، سحری میں تاخیر اور افطاری میں جلدی کرنا سنت موقدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر بھر یہ معمول رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری میں تاخیر اور افطاری جلدی فرمایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں میں سب سے زیادہ پسند وہ ہے جو روزہ افطار کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان بن عامر روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص افطار کرے تو اسے چاہیے کہ کھجور سے افطار کرے کیونکہ اس میں برکت ہے، اور اگر کھجور نہ پائے تو پانی سے افطار کرے کیونکہ وہ پاک ہے۔ ناظرین و سامعین، روزہ داروں کو افطار کروانے کی بڑی فضیلت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کروائے گا اسے روزہ دار کے برابر ہی ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کمی آئے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی ہر صاحب حیثیت پر فرض ہے۔ اس کی ادائیگی کا بہترین اور افضل وقت ماہ رمضان ہے، جہاں ہر فرض عبادت کا ثواب 70 گنا کر کے دیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ نے مال دیا پھر اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی تو خود اس کا یہ مال قیامت کے دن زہریلے سام کی شکل اختیار کر لے گا اور اس کے گلے کا توق بن جائے گا۔ اس کے جبڑوں کو یہ سام پکڑ کر کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ سامعین، یاد رہے زکوٰۃ کے پہلے حقدار غریب رشتہ دار ہیں، پھر پڑوسی، دوست اور احباب اور جان پہچان کے وہ لوگ جو شرم کے باعث دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ایسے لوگوں کی عزت نفس مجروح کیے بغیر ان کی مدد کرنا بے حد اجر و ثواب کا باعث ہے۔ زکوٰۃ دراصل مال کا میل کچیل ہے اور اپنے مال کو پاک صاف کرنا ہر صاحب حیثیت پر فرض ہے۔
لیکن زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کی راہ میں فیاضی سے خرچ کرنا نماز کے بعد سب سے بڑی عبادت ہے۔ لہٰذا رمضان المبارک میں دل کھول کر ضرورت مندوں کی مدد کریں اور زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں۔ ایسے سخی لوگوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب دیتا ہے۔ غرض یہ کہ اس ماہ رمضان میں جس قدر نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لیں۔ حقوق العباد پر خصوصی توجہ دیں۔ ماہ رمضان میں اپنے ماتحت ملازموں، گھریلو نوکروں چاکروں کے اوقات کار میں کمی کر دیں۔ ان کے ساتھ خصوصی طور پر نرم رویہ رکھیں۔ شفقت، برداشت، درگزر اور فیاضی کا مظاہرہ کریں۔ اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔ رمضان المبارک میں قرآن فہمی کی عادت ڈال کر اسے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، رمضان وہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا اور یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ عشرۂ رحمت میں اللہ کو راضی کر لیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی روزے دار ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور کتنے ہی راتوں کو نماز پڑھنے والے ہیں جنہیں اپنی نماز سے رت جگہ کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ رمضان المبارک کا متبرک اور محترم مہینہ ایک بار پھر اپنی تمام رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ سایہ فگن ہے۔ ان قیمتی ساعتوں کو غنیمت جانیے۔ کون جانے اگلے سال یہ ہے یا نہیں، شمار فضیلت والے انمول دن نصیب ہوتے بھی ہیں یا نہیں۔ ان مقدس دنوں کے ایک ایک لمحے کو قیمتی جانیے اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے سروں کو اللہ کے حضور جھکا لیجیے۔ شب کی تنہائیوں میں رب کے آگے آنسو بہائیے اور اسے راضی کر لیجیے۔ رمضان کے ان بیش بہا دنوں میں اپنی زندگیوں کو بدل ڈالیے۔ اپنے اندر قوت ایمانی اور قوت محبوب سبحانی پیدا کیجیے۔ پھر دیکھیے کس طرح اللہ پر مہربان ہوتا ہے۔ یقین کیجیے اللہ کو راضی کرنا کوئی مشکل کام نہیں، بس ذرا سی فکر، ذرا سی محنت، ذرا سی عاجزی، ذرا سی جستجو درکار ہے، اور روزانہ شب کی تنہائیوں میں اس کے آگے آنسوؤں کے چند قطرے۔ پھر دیکھیں کس طرح دنیا کی کامیابیاں اور کامرانیاں آپ کے قدموں میں ڈھیر ہوتی ہیں، اور آخرت میں تو اللہ نے اجر عظیم کا وعدہ کر ہی رکھا ہے۔ ناظرین، میرے ساتھ پہلے عشرے کی دعا کیجیے۔ پہلے عشرے کی دعا: رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ترجمہ: اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا اور میری اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر دیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔